आप देख रहे हैं डीडी कशिर, एहसास कश्मीर का। ख़वातीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मंजूर ख़ान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हालात हाज़रा। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि दुनिया की कुल आबादी का तकरीबन 80% हिस्सा एग्रीकल्चर पर डिपेंड करता है, यानी एग्रीकल्चरल उनका पेशा है। और ये भी एक हकीकत है कि इंसानी ज़िंदगी के लिए एग्रीकल्चर बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि किसान जब ज़मीन पर हल चलाएगा तभी अनाज पैदा होगा और बाद में वही अनाज दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल होता है। एक यही वजह है, और बल्कि सबसे बड़ी वजह है, कि किसान को दुनिया का अन्नदाता भी कहा जाता है। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में हम अन्न पर बात करेंगे, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पे बात करेंगे। और हमारे आज के प्रोग्राम के मेहमान हैं जनाब इकबाल चौधरी साहब, डायरेक्टर एग्रीकल्चर कश्मीर। शुक्रिया साहब, खुशामदीद है, आपका प्रोग्राम है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर, जैसा कि ये एक हकीकत है कि किसी भी इलाके का, या कश्मीर लीजिए या कोई भी इलाका, तकरीबन 80% आबादी के आसपास लोगों का जो ऑक्यूपेशन है वो एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है। लेकिन कश्मीर के हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ प्रोडक्शन एंड कंजप्शन में एक गैप है। यही वजह है शायद कि आज की डेट में भी हम तकरीबन एनुअली 7 लाख मीट्रिक टन के करीब अनाज बाहर से मंगाते हैं। क्या कोई दिन ऐसा होगा जब हम सेल्फ सफिशिएंट होंगे? आपने एक बहुत अच्छा माकूल सवाल पूछा। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि 80% से ज़ायद लोग जो हैं वो काश्तकारी के साथ जुड़े हुए हैं जी। लेकिन इसके दो पहलू हैं। वो 100% लोग जो कि खाने वाले हैं, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उनका लाइजान एग्रीकल्चर के साथ है ही है। लेकिन इससे बड़ा खुशनसीबी का मौका कौन सा होगा कि हमारी सोसाइटी के जो 70% से ज़ायद लोग, मैं कश्मीर की बात करूंगा, कि जिस वक्त 70% से ज़ायद लोग जो हैं वो इस शोबे के साथ जुड़े हैं। और मैं ये समझता हूं कि एग्रीकल्चर जो है वो एक इबादत है जी। इस लिहाज से मैं ये कहूँगा कि जहाँ तक कश्मीर का सवाल है, आपने कहा कि यहाँ पे डिमांड और सप्लाई के बीच में एक बड़ा गैप है जी। मैं आपको ये बता दूं कि अगर हम थोड़ा सा कुछ दहाइयाँ पीछे चलें, हम देखें कि हमारी आबादी कितनी थी और हमारे पास जो लैंड की अवेलेबिलिटी थी वो कितनी थी। आबादी बढ़ती रहती है, लैंड तो वही है। आबादी हमारी बढ़ गई लेकिन लैंड हमारी घट गई जी। ये नहीं है कि जितनी जमीन हमारे पास पहले थी, अगर वो सारी की सारी एग्रीकल्चर के लिए महफूज रही होती तो हम लोगों को इस फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं थी कि किस तरीके से जो आबादी, चाहे वो हमारी स्टिल पॉपुलेशन है, चाहे हमारी फ्लोटिंग पॉपुलेशन है, जिसमें कि हम टूरिस्ट को भी इन्वॉल्व करते हैं। लेकिन हकीकतन इस चीज पे कोई तरजीह नहीं दी गई, सोच विचार नहीं की गई कि ये जो प्रीशियस एग्रीकल्चर लैंड, जिसको आबादी को जो लगातार बढ़ रही है एक असेंडिंग ऑर्डर के बीच में, लेकिन जो दूसरी साइड जो ग्राफ है कि एग्रीकल्चर के अंडर जो लैंड थी वो डिक्रीज होगी। लेकिन फिर भी हमारी रिसर्च, हमारी एक्सटेंशन ने ये कोशिश की कि जो कुछ लैंड बची है वहां पर किस तरीके से इस प्रोडक्टिविटी लेवल को इंक्रीज किया जाए। एक साइड से जब हम काम करते हैं कि प्रोडक्टिविटी लेवल जो हमारे हैं वो इंक्रीज होते हैं, जैसे मान लेते हैं कि हमारा यहाँ का जो स्टेपल फूड है वादी कश्मीर का राइस है, राइस हमारा स्टेपल फूड है जी। लेकिन हम साथ में देख रहे हैं कि 20 साल 30 साल पहले हमारे पास 1,60,000 से ज्यादा अराजी जो थी उसके ऊपर पैडी की काश्त होती थी। फिर एक वक्त आया कि जब दूसरा तखमीना लगाया गया तो वो 1,40,000 के इर्द गिर्द घूमने लगी। अगर आज का हम तखमीना लगाएंगे तो वो तकरीबन 1,30,000 के इर्द गिर्द घूम रही है। अब आप देख लो कि किस लिहाज से हमारी जो डिक्लेनेशन रेट है वो एग्रीकल्चर लैंड का कम हो रहा है। हम सबको इस चीज पे मिल को सोचने की जरूरत है कि किस तरीके से इस एग्रीकल्चर लैंड को जो हमारे पास बची है इसको महफूज रखा जा सके। अब इकबाल साहब, मैं एक बात बताता हूँ आपको, क्या हमारे पास एग्रीकल्चर पॉलिसी नहीं है कि जो हमारी एग्रीकल्चर लैंड कन्वर्ट होती है इनटू रेजिडेंशियल? पिछले 10-12 साल से आपने देखा होगा, मैं भी देखता हूँ कि जहाँ धान के खेत होते थे वहाँ बीच में घर बने हैं, हवेलियाँ बनी हैं, शॉपिंग कम्प्लेक्स बन रहे हैं, बल्कि कुछ कुछ जगहों पर तो गाड़ियों के सर्विस स्टेशन बने हैं। इस चीज़ को रोकने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है?
دیکھو جناب، یہ سب سے بڑا ایک اہم، معقول اور وقت کی ضرورت کے لحاظ سے جو سوال آپ نے کیا، یہ یہی ہے کہ ایگریکلچر لینڈ کی کسٹوڈی جن لوگوں کے پاس ہے، ان لوگوں کو یہ سخت اقدامات لینے کی ضرورت ہے کہ ہماری یہ جو لینڈ ایگریکلچر کے لیے مخصوص ہوتی ہے، یہ صرف ایگریکلچر کے لیے یوز ہو جائے، یہ صرف ایگریکلچر کے لیے لوگ یوز کے، جہاں پہ ہم لوگ بلڈنگیں بنا رہے ہیں، جہاں پہ ہم لوگ شاپنگ مالز بنا رہے ہیں، جہاں پہ ہم لوگ دوسرے وہ کنکریٹ پلرز بنا رہے ہیں، ان چیزوں کے لیے کچھ بہت ساری لینڈ جو ہے وہ ہماری مخصوص ہیں، ہم ان جگہوں کا استعمال نہیں کر رہے ہیں، لیکن ایگریکلچر لینڈ کو ہم کنورٹ کر رہے ہیں، یہ میٹر آف کنسرن ہے۔ لیکن جہاں تک میرے محکمے کا تعلق ہے، ڈپارٹمنٹ آف ایگریکلچر کا اس بات کے ساتھ تعلق ہے، ہمارا کام ہے اویئرنیس دینا، اور ہم نے کوشش کی ہے کہ ڈویژنل ایڈمنسٹریشن کو ساتھ لے کے ہم لوگوں کو اویئرنیس دیتے ہیں۔ ہم نے پچھلے اس جنوری سے لے کے آج دن تک اس کے اوپر 2 سے 3 پروگرام ہم لوگوں نے کر لیے، جس کے بعد ہم نے ہمارے ایک ڈویژنل کمشنر صاحب کی طرف سے بھی یہاں پہ ریپرزنٹیشن ہوئی، اور ہم نے یہ دستک دیا کہ اس زمین کو بچانے کے لیے ہم سب لوگ مل کے ہم لوگ کیا کام کر سکتے ہیں۔ آپ ڈائریکٹ ایکشن نہیں کر سکتے اپنی میں ڈائریکٹ، کیونکہ میرے پاس لینڈ کی کسٹوڈی جو ہے یہ ریونیو ڈپارٹمنٹ کے پاس ہے۔ جس وقت تک ریونیو ڈپارٹمنٹ، اور میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ ان کے پاس ہے، میں یہ گزارش کرنا ہوں گا کہ ہمارے سماج کا ہر آدمی، وہ چھوٹے سے بڑا آدمی، چاہے وہ عمر میں چھوٹا ہو چاہے وہ عمر میں بڑا ہو، ہم سب کو یہ فکریہ علمیہ ہے ہمارے لیے کہ ہم سب مل بیٹھ کے اس چیز کے لیے سوچیں کہ اس زمین کو کیسے بچانا ہے، اور سوسائٹی کے ہر فرد کا یہ فرض بنتا ہے، اور اس فرض کو نبھانے کے لیے ہم سب کو ایک کلیکٹیولی سوچ اڈاپٹ کرنی پڑے گی۔ ہم سب مل بیٹھیں اور ہم وہ جو پالیسی ہے زمین کو بچانے کے لیے اس کو کس طریقے سے بچا سکیں، ہم سب کو اس پہ بیٹھ کے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور میں آپ کے اس پلیٹ فارم سے گزارش کروں گا ان لوگوں کے لیے، ان سوسائٹی کے، ان سماج کے ان لوگوں کے لیے جو ہر لحاظ سے شعور رکھتے ہیں کہ کم سے کم خدا را آگے آئیے، اور یہ جو پریشیس ایگریکلچر لینڈ بچی ہوئی ہے، میں آپ کو بتاؤں، ایک چھوٹا سا ذکر آپ سے کروں گا۔ ہماری خدا کے فضل سے کشمیر کی جو سائلز ہیں وہ اتنی پروڈکٹیو اور فرٹائل سائلز ہیں کہ جہاں سے ہم ابھی اتنی روزی روٹی کما سکتے ہیں کہ ہم اپنے لوگوں کی ضرورت کو پورا کر سکیں۔ لیکن اگر اسی طریقے سے یہ گھٹتی گئی، اگر یہ گھٹتی گئی تو آنے والے 5-10 سال کے بعد ہمارے پاس جگہ نہیں دکھائی دے گی کہ جس کے اوپر ہم کاشتکاری کر سکیں گے۔ اگر آپ اس پہلو کو دیکھ لیں، ایک چھوٹا سا پہلو میں آپ کو منظر بتانا چاہتا ہوں کہ ہم سال ہر سال سے پیڈی کی کلٹیویشن تو کر رہے تھے، لیکن ہمارے نوجوان، جو پڑھے لکھے نوجوان جن کے پاس کچھ لینڈ ہولڈنگز بچی تھی، ان بچوں نے وہاں پہ ویجیٹیبل کی کلٹیویشن، اور ویجیٹیبل میں آرگینک کلٹیویشن کی طرف سے، اور خاص کر جو ایک نئی انٹروڈکشن ہوگی کہ ایگزاٹک ویجیٹیبل کی کلٹیویشن۔ دیکھو اس وقت جس موسم سے ہم گزر رہے ہیں، جب ہمارے ملک کے باقی اسٹیٹوں میں اس وقت وہاں پہ مونسون کی وجہ سے پانی سے وہ زمینیں ہماری بھری ہوئی ہیں، لیکن یہاں مونسون نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے پاس یہ اپرچونٹی ہے کہ یہاں سے اس وقت ہم ایگریکلچر کا پروڈیوس کتنے سے زیادہ پروڈیوس کر لیں کہ ہماری وہ جو پیداوار کردہ چیزیں ہیں ایگریکلچر کی، اس میں ویجیٹیبل کا میں خاص کر ذکر کرنا چاہوں گا کہ وہ ہم بیرون ریاست بھیج کے اتنا اناج، جس میں آپ پیڈی کا ذکر کر رہے ہو جو سیپل فوڈ ہمارا ہے، پیڈی، آٹا، دالیں، وہ چیزیں جن چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے۔ دیکھو پیداوار، 1-2 مسئلے ہیں۔ فوڈ پروڈکشن تو ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے بولا کہ ہم اتنا میٹرک ٹن جو باہر سے وہ لا رہے ہیں، میں اس بات کے ساتھ ایگری کرتا ہوں، لیکن اگر آپ اس پہلو کو سوچیں گے کہ اگر جہاں سے میری پیڈی 1 کنال سے مجھے کتنے پیسے دیتی ہے، اگر اسی 1 کنال زمین کے اوپر میں 1 کنال کے اوپر سبزیوں کی کاشت کروں گا اور اس کے بیچ میں بھی ایگزاٹک یا آرگینک کی کاشت کروں گا، تو مجھے جتنا وہ پیڈی 1 کنال سے پیسہ آئے گا، اتنے پیسے میں 10 کنال پیڈی سے زیادہ پیسے مجھے نکلیں گے ان سبزیوں میں، اور وہی پیسہ سبزی بیچ کے میں اپنے پریوار کو اپنی انکم جو ہے وہ 3 گنا زیادہ بڑھا سکتا ہوں اور اتنی شالی میں خرید سکتا ہوں۔ تو اقبال صاحب کیا کر رہے ہیں اب جو رورل ان امپلائڈ یوتھ ہے ہمارا، پڑھے لکھے لوگ ہیں، بے روزگار ہیں، سرکاری نوکریوں کے پیچھے ہیں، جس کا تقریباً اب مشکل ہی ہے یہ سب لوگوں کو سرکاری نوکری ملنا ہے، لیکن ایگریکلچر کی طرف یا فارمنگ کی طرف ان کو آپ راغب کریں، اس طرح کے کوئی پروگرامز نہیں ہیں آپ کے پاس؟ دیکھو آنے والے وقتوں میں ایگریکلچر اور اس کے جو الائڈ سیکٹرز ہیں، جس کے اوپر کہ گورنمنٹ آف انڈیا کی اس وقت مین سٹریس ہے کہ ہمارے کسان کی آمدنی کو ڈبل کیسے کیا جائے، اس آمدنی کو ڈبل کرنے کا جو مقصد ہے وہ صرف یہی ہے کہ آنے والے وقتوں میں جتنی اچھی تعلیم ہمارے نوجوان بچوں نے حاصل کی، اس کے ساتھ ساتھ
اس تعلیم کا وہ استعمال کر کے جو ہمارے پاس بچی ہوئی لینڈ ہے اس کے اوپر کس طریقے سے انٹیگریٹڈ فارمنگ کی جائے, کس طریقے سے کراپنگ انڈسٹری کو بڑھایا جائے کہ آنے والے وقتوں میں سیلف ہیلپ گروپ کے لحاظ سے, ایف پی اوز بنا کے اس کے لحاظ سے, ایک کلیکٹیو اپروچ کے لحاظ سے, جہاں پہ یونیورسٹی, ڈپارٹمنٹ آف ایگریکلچر یا دوسرے الائڈ سیکٹرز ہیں, ہم سب لوگ مل بیٹھیں اور اپنی آمدنی کو بھی ڈبل کریں. اور اس ڈبل کرنے کے ساتھ ساتھ ضرورت کس چیز کی ہے کہ ویلیو ایڈیشن کی. پریزنٹ ڈے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب ہم ایک فیز تھا کہ پروڈکشن کا فیز تھا, ہماری کوشش تھی کہ پیداوار کم ہو رہی ہے, ہم نے پیداوار زیادہ بڑھانے کی کوشش کی, لیکن جب ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس وہ ہمارے ملک میں ویئر ہاؤسز کی کمی ہوگی, ہمارے اس سے لاسز کتنے ہو گئے, تو ہم لوگوں کو اس چیز کا احساس ہوا کہ یہ جو زیادہ تر کیمیکل فرٹیلائزر ڈلتے تھے, یہ جو ادویات زیادہ تر ڈلتی تھی, ان کے ہمارے صحت کے اوپر اثرات کیا آ گئے. جب ان اثرات کو دیکھا گیا تو ریسرچ جو تھی وہ ٹرینڈ لیول چینج ہوا کہ اس شفٹ کو, کیمیکل دور کو آرگینک دور میں کنورٹ کیا جائے. ہم لوگوں کو بھی جس طریقے سے باقی ملکوں میں ترقی ہو رہی ہے, ہم لوگوں کو بھی اسی پہلو پہ, ایگریکلچر اور اس کے الائڈ سیکٹر جو ہیں وہ اسی پہلو پہ کام کر رہے ہیں کہ ہم لوگ اس کیمیکل دور سے آرگینک دور میں کیسے آ جائیں. اور اس دور کے لیے گورنمنٹ آف انڈیا نے بہت ساری اسکیمیں جو ہیں کسانوں کو راغب کرنے کے لیے, بے روزگار نوجوانوں کو روزگار دینے کے لیے کچھ موقع فراہم کیے, جن موقعوں کا ہم لوگوں کو فائدہ لینا چاہیے. زمین کو بچانے کے ساتھ ساتھ میں ہمیں انٹینسیو ایگریکلچر کے ساتھ ساتھ وہ لے کے مارکیٹنگ کے فیز تک اس کو لنک کرنا ہے. میں آپ کو ابھی چھوٹی سی ایک کہانی بتاؤں گا کہ ڈپارٹمنٹ آف ایگریکلچر نے اپنی کوششوں کی وجہ سے, ہماری ایکسٹینشن ایجنسی جو فیلڈ میں کام کرتی ہے, پنچایت لیول سے لے کے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر تک جو لوگ ہمارے کام کرتے ہیں, کسانوں کو بتایا کہ اگر آپ مکی کی کاشت کر رہے ہو تو کرتے رہو, لیکن اگر مکی کے ساتھ ساتھ میں آپ سویٹ کارن لگاؤ گے تو اس سے آپ کو کتنا پیسہ اضافی آ جائے گا. کیونکہ ہم دیکھ لیں کہ ہمارے پاس یہاں ہماری یو ٹی ایف جموں اینڈ کشمیر میں ٹورزم کا ایک بہت بڑا پوٹینشیل ہے, لیکن جس وقت اگر ہم جو سویٹ کارن یہاں ہماری کلائمیٹک کنڈیشن میں ہوتا ہے اور اسی وقت جس وقت ٹورسٹ کا انفلو یہاں پہ ہوتا ہے, اگر وہ سویٹ کارن جو ہے وہ مارکیٹ میں دستیاب ہوتا ہے تو ان لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا مواقع ان لوگوں کو ملتا ہے کہ کس طریقے سے ان کی انکم بڑھے گی. اسی لحاظ سے جب ہمارا ٹورسٹ باہر سے آتا ہے, اگر ہمارے پاس اس کلائمیٹک کنڈیشن کے بیچ میں ایگزاٹک ویجیٹیبل جن کو سلاد کے طور پر استعمال ہوتے ہیں, ہمارے پاس اسپیشلی میں 2 چیزوں کا ذکر کرنا چاہوں گا. پلوامہ میں ہم نے پچھلے سال سے ایک کام شروع کیا کہ بہت سارا ایریا کو ہم نے ایکسٹینڈ کیا سنو پیز کے بیچ میں. جب اس کی ہمارے پاس اینڈنگ اپریل سے اس کی کراپ کی میچورٹی آ گئی, اس کی مارکیٹنگ کے کچھ پہلو جو تھے وہ ہم نے ان لوگوں کے ساتھ مل کے اجاگر کیے, اور یہاں سے گجرات احمد آباد میں جو ہمارا کشمیر کا مٹر ہے وہ مٹر جا کے 155 سے 160 روپے کلو کے بیچ میں بکا. اور وہ میرا کسان جو ایک کنال سے کتنے مٹر نکالے گا اور وہاں بیچے گا, تو اس مٹر کو بیچ کے گھر کے 10 پریوار کے لیے وہ جو ہے اپنے سارے سال کا, اس میں چاہے آپ وہ چاول لے لے گا, چاہے اس میں آٹا لے لے گا, چاہے اس میں سبزی دوسری دالیں لے لے گا, وہ اپنے پریوار کا سارے خرچہ تو یہی ہے فارمولا کسان کی آمدنی ڈبل کرنے کا. دیکھو یونیورسٹی آف ایگریکلچر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کشمیر یا جموں والی ہو یا یہاں کا کسان ہو, ڈپارٹمنٹ آف ایگریکلچر اپنی ایکسٹینشن کے تھرو کہ کس طریقے سے لوگوں کو بتانا ہے کہ انٹیگریٹڈ اپروچ ہماری کیا ہوگی, کس طریقے سے کسان کی آمدنی کو بڑھنا ہے, اس کو کاشتکاری بھی کرنی ہے, اس کو مال مویشی بھی پالنا ہے, اس کو فش کو بھی پالنا ہے. یہ جب سب چیزیں آ جائیں گی, ایگریکلچر الائڈ سیکٹر سارے کے سارے آ جائیں گے, تو ہمارے کسان خوشحال تبھی بن سکے گا جس وقت انٹیگریٹڈ فارمنگ کے اوپر ہم لوگ سٹریس دیں گے. اچھا سر, یہ بتائیے کہ کہا جاتا ہے کہ دیر از اے گیپ بٹوین لینڈ اینڈ دا لیب. یس, جیسے آپ کے ریسرچر سیڈز کریٹ کرتے ہیں, نئے نئے سیڈز, یا آپ کی ٹیکنالوجیز نئی نئی آتی ہیں, لیکن کسان کے پاس یہ ساری چیزیں, یہ سارا سیڈ یا یہ ٹیکنالوجی ٹائم پہ نہیں آتی, اسی لیے کہا جاتا ہے کہ گیپ بٹوین لیب اینڈ دا لینڈ. دیکھیے وہ دور چلا گیا, وہ دور چلا گیا کہ جب جا کے سمجھانا پڑتا تھا کہ آج سائنس نے یہ ترقی کی کہ یہ اس اچھی قسم کا سیڈ پروڈیوس کیا گیا, آج یہ اچھی قسم کے دوسری ریسرچ ہوگی, اچھی قسم کی گائے آ گئی, اچھی قسم کا پھلدار درخت آ گیا. آج انٹرنیٹ کے دور سے ہر آدمی اس چیز کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ جو ریسرچ دنیا کے کسی کونے میں ہوتی ہے وہ آج تک ہر آدمی کے پاس ریسرچ پہنچتی ہے. اگر کسی جگہ پہ پرانے وقتوں میں گیپ تھا بھی کہ ریسرچ لیب میں ہوتی تھی, اس کو لے جانے کے لیے گورنمنٹ نے ویسے اقدامات کیے. میں اپنے ڈپارٹمنٹ کی بات آپ کروں گا,
میرے پاس جو ریسرچ کا کام ایکسٹینشن ایجنسی کے تھرو فارمر کے پاس جانا چاہیے. 7 ٹائر سسٹم ہے. اور 7 ٹائر سسٹم میں آپ کو کیسے سمجھاؤں؟ سب سے پہلا پنچایت لیول پہ, اس کے بعد سرکل لیول پہ, اس کے بعد زونل لیول پہ, پھر سب ڈویژن لیول پہ, پھر ڈسٹرکٹ لیول پہ, پھر ڈویژن لیول پہ, اور پھر یوٹی لیول پہ. اور ان لوگوں کے پاس جو تعلیمی معیار ہے وہ جو میرا پنچایت لیول آفیسر ہے اس کے پاس بھی وہی بی ایس سی ایگریکلچر, ایم ایس سی ایگریکلچر یا پی ایچ ڈی ایگریکلچر, اور وہی ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ڈائریکٹر ایگریکلچر کے پاس بھی. اس سے بڑی گورنمنٹ کی کوشش کیا ہو سکتی ہے کہ 7 مرحلہ کے اوپر لے کے کسانوں کو یہ بتایا جائے کہ لیٹسٹ ریسرچ یہ ہو رہی ہے, اور یہ جو کچھ آپ بدلاؤ دیکھ رہے ہو, یہ جس انٹیگریٹڈ فارمنگ کی بات میں آپ سے کر رہا ہوں, یہ جس مارکیٹنگ کی بات میں آپ سے کر رہا ہوں, یہ جو جتنے بھی پہلو ایگریکلچر اینڈ الائڈ سیکٹر کے ساتھ لے کے چل رہے ہیں, یہ اسی چیز کی, یہ انہی کوششوں کی وجہ سے ہے کہ ہمارے لوگوں نے جو ریسرچ ہوئی تھی وہ کسان تک پہنچانے کی کوشش کی. لیکن پھر بھی میں یہاں بیٹھ کے یہ بات کہوں کہ نہ سارے کا سارا کام پورا ہو گیا, ابھی بہت کچھ کرنے کو بقایا ہے. ایک کمپلیٹ ہوا کر رہی تھی پہلے کہ سیڈ ٹائم پہ نہیں ملتا, کیا اب وہ ملتا ہے ٹائم پہ؟ آج کی ڈیٹ میں ہمارے پاس کسی قسم کا سیڈ, دیکھو سیڈ کسان کو 3 پہلو سے ملتا ہے. یونیورسٹی پہلے بریڈر سیڈ ڈیولپ کرتی ہے, اس کے بعد وہ فاؤنڈیشن سیڈ بنتا ہے. فاؤنڈیشن سیڈ کے بعد جو ہمارے ملٹیپلیکیشن فارمز ہیں ان پہ ہم سیڈ پروڈیوس کرتے ہیں. ہم گاؤں کے اندر سیڈ ولیج لگاتے ہیں, وہاں سے اس سیڈ کی فردر ملٹیپلیکیشن کرتے ہیں. نیشنل لیول پہ سیڈ ریپلیسمنٹ کا ایک ریٹ, ایک پروٹوکال ہے, اس پروٹوکال کو ڈیفائن کیا جاتا ہے. جیسے ہائیبریڈ ہے وہاں پہ 100% سیڈ کی ریپلیسمنٹ کرنی ہے, ہمارے پاس دستیابیاں ہیں. اگر ڈپارٹمنٹ آف ایگریکلچر کے پاس ایک پالیسی ہے کہ بے روزگار نوجوانوں کو روزگار دینے کے لیے اگر وہ پڑھے لکھے بچے ہیں تو جتنا بھی ہائیبریڈ سیڈ یا دوسرے اوپن پالینیٹڈ سیڈ ہیں ہم ان کو لائسنس کی فیسلٹی دیتے ہیں. لائسنس میں ہمارا سیڈ بھی آتا ہے, ہمارے پی کیمیکلز بھی آتے ہیں, ہمارے فرٹیلائزر بھی آتے ہیں, فرٹیلائزر میں آرگینک بھی آتے ہیں, ہمارے ان آرگینک بھی آتے ہیں. ہم کوشش کرتے ہیں کہ سماج کے ہر فرد کو کسانی کے ساتھ تبھی جوڑ سکتے ہیں کہ سیڈ بھی پیدا کریں, وہ کسانوں تک پہنچیں بھی, اور جب پہنچیں تو کس طریقے سے گورنمنٹ کی طرف سے کن سکیموں کا جو مفاد ہے ہمارے کسانوں کو ملے کہ جس سے ان کی آمدنی جو ہے وہ ڈبل ہو جائے. اس کے لیے گورنمنٹ نے مان لیتے ہیں کسان کسانی کے ساتھ جڑا ہوا ہے, لیکن اس کے پاس جیب میں پیسے نہیں ہیں. اگر کسان کی جیب میں پیسہ ہوگا تو تبھی وہ اچھی قسم کا سیڈ خرید پائے گا. اگر کسان کی جیب میں پیسہ ہوگا تو وہ اچھی قسم کی ادویات خرید پائے گا اگر کوئی بیماری لگی ہے. اگر کسان کے پاس پیسہ ہوگا تو وہ اچھی قسم کے کھاد خرید کے اس میں ڈالے گا جس سے کہ اس کی پروڈکٹیوٹی بھی بڑھیں گے. اگر کسان کے پاس کھاد ہوگا, پیسہ ہوگا اس کی جیب میں, تو وہ اس سے موٹر خریدے گا, وہ موٹر خرید کے اپنی زمین میں پانی لگائے گا. ان سب چیزوں کا الگ الگ لیول پہ رول ہے. پانی سے پروڈکشن میں کتنا رول ہے, کھاد سے کتنے پروڈکشن کا رول ہے, سیڈ کا کتنا رول ہے. اس کے لیے گورنمنٹ نے پی ایم کسان سکیم جو تھی وہ لانچ کی. آپ کو جان کے خوشی ہوگی, کریڈٹ کارڈز کی اسکیم نہیں میں آ رہا ہوں, پی ایم کسان کی بات کریں گے پہلے, کہ ہمارے کسان کو 2000 روپے کچھ 3-4 مہینے کے بعد کسان کی قسط ملتی ہے, جس کے لیے اس وقت تک گورنمنٹ آف انڈیا نے 8 قسطیں جو ہیں وہ کسانوں کی حق میں ریلیز کر دی ہیں جب سے یہ سکیم شروع ہوئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ یہاں سے اگر قسم پوری نہیں ہوتی, ہم نے کسان کریڈٹ کارڈ سکیم شروع کی. کسان کریڈٹ کارڈ سکیم کا یہ فائدہ ہے کہ کسان کا ایک کارڈ بنتا ہے, جس طریقے سے ہم اے ٹی ایم میں جاتے ہیں, جب مان لو آپ کی یا میری ہمیں مہینے کی جب تنخواہ ملتی ہے تو ہم اے ٹی ایم لے کے جاتے ہیں, وہاں سے پیسے نکالتے ہیں. اسی طریقے سے کسان کو کے سی سی کارڈ ملتا ہے. اس کے سی سی کارڈ سے وہ کسان وہاں پہ جاتا ہے کہ اس کے پاس کتنا لون اس کو ملا, اس کو بیج کے لیے کتنا پیسہ چاہیے, وہ وقت پہ نکالتا ہے, اس میں کم شرح سود جو ہے وہ اس کو ملتا ہے تاکہ وہ ٹائم سے اس کو واپس کرے. گورنمنٹ ہر پلیٹ فارم پہ کوشش کرتی ہے. اس کے بعد گورنمنٹ کی طرف سے بہت ساری اسکیمیں پیسے لاگو کی گئی ہیں جس سے ہمارا کسان کی آمدنی ڈبل ہو سکتی ہے. مان لیتے ہیں ہم پردھان منتری فصل بیمہ یوجنا کی بات کریں. کلائمیٹک کنڈیشن کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا گلوبل وارمنگ کی وجہ سے آج آپ ہمارے پاس یہاں پہ کروڑ برس بھی ہوتے ہیں. انشورنس ہوتا ہے آج کی ڈیٹ میں, آج کی ڈیٹ میں اس کا میں مشن ڈائریکٹر ہوں. اچھا, میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہر کراپ کا اسکیل آف فائنینس ہے. اسکیل آف فائنینس جب اپروو ہوتا ہے تو اس کے بعد یہاں پہ ٹینڈرنگ ہوتی ہے. اس کے لیے سارے اقدامات ہو چکے ہیں. ہماری یو ٹی آف جموں اینڈ کشمیر میں اس وقت تک 11 ڈسٹرکٹیں ہیں جن میں فصل بیمہ یوجنا کی سکیم چل رہی ہے. جو باقی 9 ڈسٹرکٹیں ہیں اس کے لیے ہم نے دوبارہ ری ٹینڈرنگ کی ہے. ان کراپ کا انشورنس ہوتا ہے, اس کے لیے ہم لگے ہوئے ہیں کہ اگر کسان کے کراپ کو نقصان ہوگا. انشورنس اگینسٹ واٹ, جیسے کل آندھی چلی تھی, سنو جیسے مان لیتے ہیں ہیل اسٹارم ہے, سنو میں بتا رہا ہوں, یہ ساری کی ساری چیزیں اس کے بیچ میں انکلوڈ ہوتی ہیں. کورڈ, اس کے بیچ میں کراپ انکلوڈ ہوتی ہیں.
ہمارا اس وقت جو یہاں پہ کراپ چل رہی ہیں، جیسے جموں ڈویژن کے کچھ ڈسٹرکٹ ہیں جہاں پیڈی کراپ انکلوڈ ہے، دوسرے ڈسٹرکٹ ہیں پونچھ راجوری کے ڈسٹرکٹ جس میں مکی کی انکلوژن ہے، ہمارے یہاں پہ اننت ناگ ڈسٹرکٹ میں ہے اس وقت پیڈی کے لیے ہماری چل رہی ہے، ہماری میز کراپ ہے اس کے لیے انشورنس چل رہا ہے. بہت ساری کراپس ہیں کہ جو اس اسکیم میں انکلوڈ نہیں تھی. ابھی ہماری ایک ورک شاپ ہوگی گوا کے بیچ میں، جس کے بیچ میں میں نے خود ریپرزینٹ کیا، اپنے کسانوں کی ترجمانی کی کہ میری سیفران کراپ کو اس کے بیچ میں انکلوڈ کیا جائے فصل بیمہ یوجنا میں، اور انشاءاللہ اگلے سال سے وہ انکلوڈ ہوگی. جو باقی کراپ ساری کی ساری اسٹیٹ کی ہماری ہارٹیکلچر کی کراپس ہیں، ہماری ایپل ہے اس کے بیچ میں، ہمارا مینگو ہے جموں کے بیچ میں، ہم ساری کی ساری کراپس اس کے بیچ میں انکلوڈیڈ ہیں. فصل بیمہ یوجنا کرنے کے لیے باضابطگی سے گورنمنٹ آف انڈیا نے ایک فل فلیج منسٹری بیٹھی ہے وہاں پہ، جو کہ اس چیز کی ہر دن لیول پہ مانیٹرنگ کرتی ہے کہ کس کس جگہ پہ کیا کیا ہو سکتا ہے. کیونکہ ہماری یو ٹی میں یہ سکیم تھوڑی سی لیٹ آئی، جس کی وجہ سے اس وقت ایکسٹینشن کا دور چل رہا ہے، لوگوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اس سے آپ کو کیا فائدہ ملے گا. اسی کے ساتھ ساتھ میں دوسری سکیم کا ذکر کرنا چاہوں گا. 2015-16 میں دیکھیے کہ اگر ہم پچھلے 60-70 سال کا حساب لگا لیں تو ہمارے پاس ہم رین فیڈ ایگریکلچر زیادہ ایریا ہوتا تھا. گورنمنٹ آف انڈیا نے ایک سکیم لانچ کی، کرشی سنچائی یوجنا. جب 15-16 کے بیچ میں سکیم کو لانچ کیا گیا کہ دیکھا گیا کہ جموں ڈویژن میں کتنا جو ہمارا ایریا ہے وہ اریگیٹڈ ہے، کشمیر ڈویژن کے اندر ہمارا کتنا اریگیٹڈ ایریا ہے، اور اس کو میکسیمم پوٹینشیل ہارویسٹ کرنے کے لیے کس طریقے سے بروئے کار لایا جائے. سکیم لانچ کی اور پی ایم کے ایس آئی کے بیچ میں آج ہم لوگوں کو بور ویل دیتے ہیں، آج ہم لوگوں کو شیلو ویل دیتے ہیں، آج لوگوں کو ہم واٹر ہارویسٹنگ ٹینک دیتے ہیں، آج لوگوں کو چیک ڈیمز بنتے ہیں. آپ اریگیشن ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ واٹر کے سورسز کریٹ کرتا ہے، ہمارا کمانڈ ایریا ڈیولپمنٹ جو ہے وہ فیلڈ چینلز بناتا ہے، تاکہ جو ہمارے ٹیل اینڈ ہے وہاں تک پانی پہنچانے کے لیے، کسان کو کسان کے ساتھ جوڑنے کے لیے ان سب چیزوں کو انٹیگریٹڈ اپروچ سے کام کیا جا رہا ہے. اقبال صاحب، مارکیٹنگ کے ایریا میں کیا ہو رہا ہے؟ اب دیکھیے مثال بتاتا ہوں میں کہ کئی جگہوں پر ہم نے ٹیلی ویژن سے دیکھا کہ فصلیں ہوئی، اچھی فصلیں ہوئی، لیکن بعد میں مارکیٹنگ کی نہ ہونے کی وجہ سے یا تو اونے پونے داموں بیچنی پڑی یا ضائع کرنی پڑی. بہت اچھا سوال پوچھا، میں مبارکباد کرتا ہوں آپ کو کہ آپ کے کسان، آپ نے جتنے بھی سننے والے اس پروگرام کے ہوں گے سارے ملک کے اندر ہوں گے اور خاص کر یو ٹی آف جموں اینڈ کشمیر میں ہوں گے کہ اگر کسان اپنا پروڈیوس بناتا ہے تو اس کو اچھی ویلیوز کی نہ ملے تو وہ کسانی کو چھوڑنے پہ مجبور ہو جاتا ہے. اس کے لیے یو ٹی آف جموں اینڈ کشمیر میں اس سال سے ہم نے انتھک کوشش کی کہ ہمارا جو پروڈیوس یہاں کا ہے وہ کس لیول تک، پہلے سب سے پہلے 3 لیول پہ اس کی مارکیٹنگ کے پروویژن بنائے گئے. سب سے پہلے لوکل نیڈ کو کیٹر کرنا. جب یہاں سے جو چیز ہمیں لگتا ہے اسیسمنٹ کے حساب سے جاتی ہے تو ہم ایڈجائننگ ایریاز میں، جیسے میں کشمیر کی بات کروں گا، جموں کی منڈی کو کیٹر کریں گے. اس کے بعد یہاں سے ہم نے ہزاروں کے حساب سے اس سال جو گاڑیاں ہیں وہ ملک کی تمام ریاستوں میں بھیجنے کی کوشش کی. دلی آزاد پور مارکیٹ میں جہاں سے ہماری سبزیاں گئی، لداخ یو ٹی میں ہماری سبزیاں گئی جن کے ساتھ ابھی کچھ دنوں میں جا کے ہم نے ایک ایم او یو بھی کیا. گجرات احمد آباد میں ہمارا یہاں کا مٹر گیا، میں نے آپ سے ذکر کیا. یہاں باہر کے وپاری ہے، انہوں نے ہمارا سرسوں کا اچھا سیڈ، کیونکہ ہمارے جو سرسوں کا سیڈ یہاں پہ پروڈیوس ہوتا ہے اس میں ایکسٹریکشن ریٹ بہت اچھا ہے اور بہت بہترین قسم کا جو تیل نکلتا ہے، وہ لوگ آ کے وہ یہاں سے وہ سرسوں خرید کے لے گئے، یا یہاں لوکل لیول پہ سرسوں کا تیل نکلتا ہے. اتنا تھوم ہمارا اس سال باہر چلا گیا. ٹرکوں کے حساب سے یہی چیزیں ہیں کہ ڈپارٹمنٹ آف ایگریکلچر اینڈ الائڈ سیکٹر جو ہیں، پلاننگ مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ، ہم سب مل کے کوشش کر رہے ہیں کہ جو کسان کا پروڈیوس ہے وہ اچھی اس کو رقومات اس کی مل جائیں. اور اس سال آپ کو خوشی ہوگی کہ اتنا اچھا ریٹ میرے کسانوں کو مل گیا، جہاں 15 یا 20 روپے ریٹ ملتا تھا ان کو، ہمارا صرف، اگر میں ایک چیز کی آپ کے سامنے بات کروں، جو ہمارا لوکل مارکیٹ میں مٹر بکا وہ 36 روپے سے کم نہیں گیا، جس کا ریٹ کے پچھلے سال اس سے آدھا تھا. وہی میرا تھوم جس کو وپاری ڈھونڈ کے یہاں سے نکالنے کے لیے تھے. اتنا بڑا سکوپ ہے وادی کشمیر میں سبزیاں پیدا کرنے کا کہ جس کا کوئی شمار حساب نہیں. ہمارے نوجوان اس طرح راغب ہو رہے ہیں. میں مبارکباد دیتا ہوں ان اپنے نوجوانوں کو کہ جو پڑھائی لکھائی کے ساتھ ساتھ خود آ کے بتاتے ہیں جناب ہمیں ایگریکلچر میں کیا کرنا چاہیے. خالی یہاں یہی نہیں ہے کہ ہماری کلائمیٹک کنڈیشنز ویسے ہیں کہ یہاں پہ ہم ملٹی ڈائمینشنل کراپس لگا سکتے ہیں. ہمارے کشمیر میں لیونڈر کی کراپ اتنی اچھی ہو سکتی ہے، اتنا ریکوری ریٹ تیل اچھا ہے، جس کی انٹرنیشنل مارکیٹ میں اس ہمارے تیل کی 25,000 روپے سے زائد قیمت 1 کلو کی قیمت ہے. لیونڈر کے بائرز ملتے ہیں پھر؟ بالکل. لیونڈر کے لیے یہاں پہ ہمارا سی ایس آر کا ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے، ڈپارٹمنٹ آف ایگریکلچر. بائرز ملتے ہیں؟ اگر کوئی بہت بائر ملتے ہیں، اتنے لوگ آتے ہیں جس کا شمار حساب نہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے اس سال اپنے فارموں سے جو میرے پاس پروڈیوس آیا، میں نے 200 کلو لیونڈر کا تیل نکالا.
میرے پاس اپنے ایکسٹریکشن پلانٹ ہیں, ہمارے یہاں کے بہت سارے بچے ہیں ویسے جو ان شعبوں کے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں. ہماری کوشش ہے کہ ہماری ایکسٹینشن ایجنسی ان سب چیزوں کے ساتھ, چاہے وہ سیریل کراپس ہوں, اور خاص کر ایک چیز کا ذکر کرنا چاہوں گا, ہم نے کوشش کی جیسے ہمارا مشت بجی رائس وہاں سوگام میں ہوتا ہے, ڈسٹرکٹ اننت ناگ کے بیچ میں ایک جگہ پہ ہوتا ہے, صرف وہاں مشت بجی ہوتا ہے, دیٹس اے نیچ کراپ. ہمارا ریڈ رائس جو کہ ہمارے ڈسٹرکٹ کپواڑہ کے ٹانگ ڈار علاقے میں ہوتا ہے, ہمارا کشمیری میٹھا رائس, یہ ہمارا گریس تلیل کا زیرہ, بلیک زیرہ جو کہیں ہمارے کنٹری میں نہیں ہوتا ہے, آرگینک آلو کا سیڈ پیدا کریں گے, ہمارا ہیرپور کا آلو, کس چیز کا میں نام لوں, ہمارا شہد یہاں کا کشمیر کا شہد جو کہ سب سے بہترین قسم کے شہد میں سے جس کا شمار کیا جاتا ہے, ہمارا سیفران جس کے لیے ہماری جو انٹرنیشنل لیول جو لیب ہمارے پامپور میں بن گئی, اور ہمارے کسانوں کی آمدنی جو کہ 60 یا 70 ہزار روپے میں ہمارا سیفران بکتا تھا, جب ہمارے ای ایکسچینج سینٹر جس کو جی آئی ٹیگ مل گیا ہمارے سیفران کو ایگریگیٹڈ لیب کی وجہ سے, وہی سیفران آج ہمارا 1,80,000 سے لے کے 2,28,000 کے بیچ میں بکا. اس سے بڑی فخر کی بات کیا ہے کہ میرا کسان جو ہے وہ کسانی کے ساتھ دن بدن جڑ رہا ہے. لیکن ابھی میں نے پہلے بھی کہا, میں ابھی بھی کہوں گا کہ ہم لوگوں کو بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے. جب تک ہمارا سارا معاشرہ, ہمارا سارا سماج اس چیز کے ساتھ نہیں جڑے گا, کلیکٹیولی اپروچ نہیں ہوگی, ہماری ایگریکلچر لینڈ نہیں بچے گی, ہمارے پاس جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ چیزیں اس دامن میں نہیں آئیں گی, تو ہم ترقی نہیں کر پائیں گے. اقبال صاحب, آپ کسانوں کو پالی ہاؤسز بھی دیتے ہیں, لیکن ایک شکایت یہ ہے کہ آپ کچھ منظور نظر افراد کو دیتے ہیں. ایسا نہیں ہے. دیکھیے بات یہ ہے, یہ جتنی بھی چیزیں جو سکیمز کے اندر آتی ہیں, جس میں آپ نے ایک چیز کا ذکر کیا, ہم کسانوں کو مشینری میں ٹریکٹر بھی دیتے ہیں, ہم چیف کٹر بھی دیتے ہیں, ہم تھریشر بھی دیتے ہیں. ایسی کوئی مشینری نہیں ہے کہ جو ایگریکلچر کے ساتھ لگتی ہو تو ہم دیتے ہیں, لیکن ہمارے اوپر کچھ بندشیں ہیں. مان لیتے ہیں کہ مجھے ایک سال میں کشمیر میں 10 لوگوں کو پالی ہاؤس دینے یا 100 لوگوں کو دینے ہیں, تو میرے پاس تو کتنی فارمنگ فیملیز ہیں. اس لیے یہ لگتا ہوگا کہ اگر 7 لاکھ لوگوں میں سے مجھے 50 لوگوں کا انتخاب کرنا ہے تو یہ ضروری آپ کو لگتا ہوگا, لیکن ہمارا مینڈیٹ, ہمارا مدعا ایسا کوئی نہیں ہوتا ہے. ہمارے لیے کسان ہے, اور جو کسان جتنی محنت کرتا ہے وہ اتنا ہم اس کے فرما بردار ہیں. اور میں سلوٹ ویسے کسانوں کو کرتا ہوں کہ جن کی وجہ سے ہم بھی زندہ ہیں. اگر کسان کسانی چھوڑ دے تو ہماری نہ ڈائریکٹری ہے تو نہ ایگریکلچر ہے, تو کوئی بھی چیز بقایا نہیں ہے. سلوٹ کرتا ہوں میں ان کسانوں کے کہ جو دن رات محنت کرتے ہیں, اپنے خون پسینے کی کمائی سے اپنا پسینہ وہاں بہاتے ہیں, لیکن ہم بھی کوشش کرتے ہیں اللہ کے فضل سے کہ ہم ان کے ساتھ شاہانہ بشانہ کیسے چلیں. اقبال صاحب, مشکو جی کو آپ نے انٹروڈیوس کیا, اور کون سی انڈیجینس ورائٹیز ہیں جن کو آپ پروموٹ کر رہے ہیں؟ دیکھو میں بتا رہا ہوں, کشمیر کا میٹھا چاول, جب ہم K1039 کی بات کریں, K39 کی بات کریں, ان چیزوں کی پیداوار بہت کم تھی. آج یہی جو ورائٹیز ہماری آ گئی, ان کا پوٹینشیل الٹیمیٹ ہمارے پاس 72 کوئنٹل سے زیادہ پیڈی کا پوٹینشیل جاتا ہے. آج یہاں پہ ویجیٹیبل کی جب ہم انٹیگریٹڈ پروسیس, یہ لوکلی سارا کنزیوم ہوتا ہے یا باہر بیچتے ہیں؟ جتنا بھی ہے, دیکھو ہمارا مشت بجی لوگ باہر لے جاتے ہیں, ہمارا میٹھا چاول یہاں کے جموں کے لوگ لے جانے کے لیے جاتے ہیں. ہم نے اپیڈا کے ساتھ ایک MOU کیا ہے کہ ہمارے ہاں یہاں پہ کشمیر کی کلائمیٹک کنڈیشنز میں JKHPMC کے ساتھ ایک MOU کیا ہے کہ جتنا بھی میرے فارمر کا پروڈیوس ہے اس کو ایک مارکیٹنگ اپورچونٹی پرووائڈ کرنے کے لیے ہم ملک کے بیرونی حصوں میں کیسے لے جائیں. ہم نے پرواز سکیم کے تحت آئیڈینٹیفائی کیا ہے کہ ہم یہاں سے کون سی ایگزاٹک اور آرگینک ویجیٹیبلز ہیں جن کو بیرون ملک بیچ سکتے ہیں. ہم دن بدن کوشش کر رہے ہیں, اور کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ویسی چیزوں کا انتخاب کیا جائے جو باہر اس وقت نہیں اگ سکتی ہیں, کیونکہ جس وقت کسی چیز کی مارکیٹ میں قلت ہوتی ہے اس وقت اس کی ویلیو جو ہے, اس کی قیمت جو ہے وہ اضافی ملتی ہے. تو ہم سب لوگ مل جل کے اسی چیز پہ کام کر رہے ہیں. اقبال صاحب, بہت شکریہ تشریف لائے ہمارے پروگرام میں. وقت کی کمی ہے, نہیں تو اور بھی بات کرتے. بہت شکریہ تشریف لانے کے لیے. آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے یہ موقع فراہم کیا کہ میں اپنے کسان بھائیوں سے 4 باتیں کی, اور امید رکھوں گا کہ میرا کسان خوشحال رہے, یہی میری خوش نصیبی ہے. ناظرین, اس کے ساتھ ہی آج کا یہ پروگرام ختم ہوتا ہے. اجازت دیجیے, خدا حافظ.